नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से मैं बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ईद के दिन करीब हैं। ईद के दिन हमने नमाज़ ईद अदा करनी है। नमाज़ ईद अदा करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, इस हवाले से सिर्फ़ एक पहलू उसे मैं अपनी इस मुख्तसर वीडियो में बयान करूँगा। नमाज़ ईद में एक ज़ायद चीज़ होती है जिसे ज़ायद तकबीरात कहते हैं। यानी आम नमाज में जो हम तकबीरात कहते हैं, तकबीर तहरीमा कहकर फिर हम रुकू में तकबीर कहते हैं, फिर हम सजदे में तकबीर कहते हैं। लेकिन नमाज ईद में कुछ तकबीरात ज़ायद होती हैं, आम नमाज़ों से ज़ायद तकबीरात। वो कितनी हैं? हदीस के मुताबिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं वो 12 ज़ायद तकबीरात हैं, 7 पहली रकत में और 5 दूसरी रकत में। लेकिन अहनाफ के यहाँ ये 6 ज़ायद तकबीरात हैं। पहली रकत में भी 3 ज़ायद तकबीरात और दूसरी रकत में भी 3 ज़ायद तकबीरात। पहली रकत में 3 ज़ायद तकबीरात किरात से पहले हैं और दूसरी रकत में किरात से बाद हैं। ये अहनाफ के यहाँ ऐसा है। उसकी वजह क्या है, उस बारे में उनके पास कोई सही हदीस नहीं है। सही हदीस तो कुजा कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ज़ईफ़ रवायत भी ऐसी उनके पास नहीं है जिससे ये साबित हो कि आपने कभी 6 तकबीरात ज़ायद कहकर नमाज ईद अदा की हो। अलबत्ता कुछ आसार उनके पास हैं सहाबा किराम के, और वो सारे के सारे ज़ईफ़ हैं। किसी भी सहाबी से 6 तकबीरात कहकर नमाज ईद अदा करना ये साबित नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके दलाइल का, तो मौलाना इलियास घुम्मन साहब को मैंने सुना तो उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब मंतिक पेश करके 6 तकबीरात को साबित करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि नमाज ईद में ज़ायद तकबीरात 6 इसलिए हैं। अंदाज़ा करें दलील। हम कहते हैं 12 तकबीरात ज़ायद इसलिए हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से साबित हैं। वो कहते हैं कि ज़ायद तकबीरात 6 हैं। किस लिए? इसलिए हैं कि बाकी 11 के साथ मिलकर वो 17 बन जाती हैं। कहते हैं कि अगर हम बाकी तकबीरात 2 रकत की शुमार करें तो वो टोटल 11 तकबीरात बनती हैं। 2 रकतों में अगर हम शुमार करें तकबीर तहरीमा, फिर रुकू, फिर सजदे में जाते हुए, फिर सजदे से सर उठाते हुए, फिर सजदे में जाते हुए, फिर सजदे से सर उठाते हुए, फिर अगली रकत के रुकू में, फिर अगली रकत के सजदे में, फिर अगली रकत के सजदे से उठते हुए, फिर दूसरे सजदे में, फिर दूसरे सजदे से उठते हुए। तो ये इस तरह कहते हैं कि 11 तकबीरात बनती हैं। तो उन 11 के साथ ये 6 ज़ायद शामिल हो जाएंगी तो 17 बन जाएंगी। तो कहते हैं कि 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ रकात अगर शुमार करें तो वो 17 होती हैं। फ़जर की जो रकात हैं वो 2 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर की वो 4 फ़र्ज़ हैं, असर की 4 फ़र्ज़ हैं, ये 10 हो गई, और मगरिब की 3 फ़र्ज़ हैं, 13 हो गई, और इशा की 4 फ़र्ज़ हैं, 17 हो गई। कहते हैं कि आम दिनों में हम 17 रकत फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, तो उसी मुनासबत से ईद नमाज में 11 जो पहले से तकबीरात 2 रकतों में मौजूद हैं उनके साथ 6 और मिलाई तो 17 तकबीरात। तो 17 तकबीरात इसलिए हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों की रकात जो फ़र्ज़ हैं उनकी तादाद 17 है। 2 रखते हैं, लेकिन 2 रकतों में हम तकबीरात कितनी कहते हैं? इन तकबीरात को गिने। 6 तकबीरात तो ज़ायद हैं और 6 ज़ायद तकबीरात के अलावा हम 2 रकात में 11 तकबीरात कहते हैं। 11 को 6 से मिलाएं तो 17 बनती हैं। ये 17 तकबीरात क्यों हैं? इसमें हिकमत क्या है, इसमें नुक्ता क्या है, इसको समझें। जब ईद की नमाज खड़ी होगी आप 6 तकबीरात को छोड़ दें, बाकी तकबीरात गिनें। हम खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, एक तकबीर, फिर रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, 3 हो गई, सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर, 4 हो गई, फिर सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, 5 हो गई, फिर खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, तो 6 हो गई। तो 2 रकात ईद उल अज़हा में 11 तकबीरात बनती हैं। इन 11 के बाद आप 6 तकबीरात और करें,
3 تکبیرات پہلی رکعت کے شروع میں اضافی اور 3 تکبیرات دوسری رکعت کے آخر میں، یہ 6 یہ اور 11 ویسے، تو 6 اور 11 کو ملائیں تو کتنی بنی؟ 17۔ توجہ رکھنا، یہ 17 تکبیرات کیوں بنتی ہیں؟ 11 تکبیرات 2 رکعت نمازوں کی اور اضافی 6 تکبیرات، یہ 17 کیوں بنتی ہیں؟ ہمارے ذمے جو فرض نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں، ان فرض نمازوں کی تعداد بنتی ہے 5 اور ان کی رکعتیں بنتی ہیں 17۔ پورے 24 گھنٹے میں جتنی رکعتیں بنتی ہیں، عید کے دن اللہ نے اتنی بار ہم سے تکبیرات کہلوائی ہیں۔ دیکھیں کیسی عجیب و غریب منطق پیش کی۔ کل کو کوئی کہے گا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ 10 زائد تکبیرات ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ اس طرح نمازوں کو شمار کریں، اگر آپ اس میں وطروں کو بھی شمار کر لیں تو ان کی اتنی بن جائیں گی، لہٰذا یہ جو ہے وہ اتنی تکبیرات ہونی چاہیے۔ وطروں کو احناف بھی فرض کہتے ہیں، واجب تو کہتے ہیں، کم از کم واجب کہتے ہیں، تو فرض اور واجب قریب قریب ہی ہوتا ہے ان کے نزدیک۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں 6 زائد تکبیرات وہ 9 ہونی چاہیے، کیوں؟ جو ہے رکعات کی تعداد جو فرض یا واجب کو ملا کر بنتی ہے وہ 17 کی بجائے 20 بنتی ہے، تو پھر 9 رکعتیں جو 9 تکبیریں زائد ہونی چاہیے تاکہ پہلے والی 11 کے ساتھ مل کر یہ 20 بن جائے۔ تو یہ کیا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات مولانا الیاس گمن صاحب نے کہی ہے۔ بھلا ایسے حساب کتاب جو لوگ اپنے طور پر کوئی حساب کرتا ہے، کوئی کسی طرح حساب کرتا ہے، کوئی کسی طرح حساب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نماز عید بھی تو فرض ہے، نماز عید بھی تو فرض ہے، اب اس کی تکبیرات، اس کی رکعات 2 ساتھ شامل کریں تو عید والے دن جو فرض نمازوں کی رکعات ہیں وہ کتنی ہو جائیں گی؟ وہ تو 17 کی بجائے 19 ہو جائیں گی، تو ان کا حساب تو یہاں ہی غلط ہو گیا۔ اسی طرح کوئی اور نماز کوئی شامل کر لے، کوئی بعض اہل علم جو ہیں اگرچہ ان کا موقف مرجوح ہے، وہ تحیۃ المسجد کو بھی فرض کہتے ہیں، ان کے بقول ان کے مطابق اور زیادہ فرائض زیادہ ہو جائیں گی، فرائض کی تعداد جو ہے، تو یہ عجیب و غریب حساب کتاب، کیا یہ دلیل بنتی ہے ایسی بات؟ آپ یہ کہیں کہ یہ حدیث سے ہمارے پاس دلیل ہے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے۔ کیا اس طرح کے حساب کتاب جو ہر بندہ اپنے اپنے بنا سکتا ہے، کیا اس طرح کے حساب کتاب سے سنت بن جاتی ہے؟ انہیں چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس سنت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو اسے پیش کرتے۔ ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1151 ہے، 1151۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الآخرہ۔ عید الفطر میں جو تکبیرات ہیں وہ پہلی رکعت میں 7 ہیں، دوسری رکعت میں 5 ہیں، والقراءۃ بعدہما کلتیہما، ان دونوں رکعتوں میں تکبیرات کے بعد ہی قرات ہوگی۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے۔ تو چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ایک ہی ہوتی ہے تو آپ نے ایک ہی نماز کا طریقہ بتایا جو کہ دونوں نمازوں میں چلتا ہے، کیونکہ دونوں نمازیں عید ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے سنن نبی داؤد کی 1151 نمبر حدیث، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دوسری حدیث ہمارے پاس موطا امام مالک سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے نافع مولا ابن عمر نے۔ نافع مولا ابن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، نافع جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتداء میں نماز فطر اور نماز اضحیٰ دونوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں نمازیں پڑھیں۔ تو گویا جو پچھلی حدیث میں عید الفطر کا بیان تھا تو وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے تھا، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتداء میں انہوں نے پڑھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی تکبیرات کہیں؟ فکبر فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءۃ۔ انہوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔
تو یہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور خود امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کر کے وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نافع مولا ابن عمر سے، اور نافع مولا ابن عمر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، سند صحیح کا شمس ہے، یعنی کسی شخص میں ایسی کوئی جرت ہے ہی نہیں کہ اس حدیث پر کلام کر سکے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں یہ حدیث درج کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نافع سے، تابعی سے، کیسی یعنی سلسلۃ الذہب ہے یہ سند، سونے کی کڑی ہے جس میں کوئی کھوٹ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ امام مالک نافع سے بیان کرتے ہیں جو تابعی ہیں، نافع سیدنا ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، دیٹس آل، یہی چین، یہی سند ہے، کتنی پیاری سند ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جو غلام ہیں نافع، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ دونوں پڑھیں، اور دونوں عیدوں میں جو عید نماز تھی اس میں زائد تکبیرات 12 ہی، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے، ہم بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے احناف بھائیوں کو دعوت دیں گے کہ صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الذہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ثابت ہو چکی ہے، تو وہ بھی اس پر عمل کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ تو ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد شخصیت ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان پر اعتماد کریں۔ اس سے آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو اثر ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے الخلافیات میں، وہ فرماتے ہیں کہ والموقوف علی ابی ہریرہ صحیح لا شک فیہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو موقوف روایت، یعنی ان کا عمل ہے کہ انہوں نے 12 تکبیرات کہیں، یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے یہ مرفوع حکمی بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی ذات تک محدود ہو۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ہم نے ابو داؤد کی 1151 نمبر حدیث پیش کی، دوسرا یہ موطا امام مالک کی جو حدیث ہے، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو عمل کر رہے ہیں یہ مرفوع حکمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے یہ عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث ہے، وہ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم میں یقیناً تم سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہ نماز پڑھتا ہوں، یعنی تم سب سے بڑھ کر میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ ان کانت حاضی لصلاۃہ حتی فارق الدنیا، انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی تھی، تو بعد میں فرمایا کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی تھی یہاں تک کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز اسی طرح تھی جس طرح میں نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی، اور وہ بھی اسی عموم میں داخل ہے کہ میں تم سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کاپی کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، انہوں نے خود صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو 803 نمبر حدیث ہے، یہ گواہی دی ہوئی ہے کہ میری جو نماز ہے، جو میں نماز پڑھتا ہوں، وہ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ 12 زائد تکبیرات ہیں، 7 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور دونوں رکعتوں کی زائد تکبیرات وہ قرات سے پہلے ہیں، دوسری رکعت کی قرات کے بعد نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے احناف بھائی کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے احناف بھائیوں کے پاس آخر کون سی دلیل ہے، اگرچہ مولانا الیاس گھمن صاحب اس دلیل کو پیش نہیں کر سکے اپنی اس ویڈیو میں جو ہمارے تک پہنچی، شاید کبھی انہوں نے بیان کی بھی ہوں وہ روایات، تو ایک دو جو روایات مشہور ان کے ہاں ہیں، ہم ان پر آپ کے سامنے تبصرہ کرتے ہیں کہ ان کی استنادی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو علامہ عینی حنفی نے، جو بہت معتبر شخصیت ہیں احناف کے ہاں، انہوں نے اپنی کتاب البنایہ شرح الہدایہ میں، یعنی ہدایہ کی بڑی ایک معتمد شرح ہے البنایہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وروا محمد بن الحسن فی کتاب الآثار، کہ محمد بن حسن نے اپنی کتاب الآثار میں
یہ حدیث ایک نقل کی ہے جس سے وہ اپنی نماز عید کی تکبیرات کو 6 ثابت کرتے ہیں کہ اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم النخعی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان قائدا فی مسجد الکوفہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ کچھ صحابہ تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ تو وہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ بتایا نماز کا، یعنی اس طریقے کو بتانے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے کیا بتایا کہ پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4 تکبیرات کہی جائیں۔ تو پہلی رکعت میں 5 کیسے ہوں گی کہ وہ قرات سے پہلے ہونی ہے، تو جو تکبیرۃ الافتتاح ہے، یعنی جو جسے ہم کہتے ہیں تکبیر اولا، اللہ اکبر کہہ کے جس سے نماز شروع کرتے ہیں، تو وہ تکبیر شامل کر کے 5 ہو جائیں گی، 4 زائد تکبیریں تو یہ 5 ہو جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں، اس کو بھی وہ بعد والی کو شامل کر لیں گے، رکوع والی کو، تو وہ 3 رہ جائیں گی، اور پہلی رکعت میں بھی تکبیر اولا بھی شامل کی اور رکوع بھی شامل کر لیا اگر ساتھ میں، تو وہ 3 رہ جائیں گی۔ تو گویا 6 تکبیرات انہوں نے بتائیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ کئی وجہ سے ضعیف ہے۔ سب سے پہلے تو حماد بن ابی سلیمان جو راوی ہیں وہ مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں، مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں، یہاں سماع کی صراحت انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد امام ابراہیم نخعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی مدلس ہیں اور انہوں نے بھی سماع کی صراحت کیے بغیر اس روایت کو بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ اور اس سند میں ایک اور علت بھی ہے کہ ایک راوی ایسے ہیں کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس راوی کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ راوی حدیث میں ضعیف ہیں۔ باقی ہم مطلب ہے کہ کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کرتے، ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں، لیکن حدیث میں اتنا ہے کہ ان کی حدیث ضعیف ہے۔ کوئی نیک آدمی بھی ایسا ہو سکتا ہے، کئی ایک مثالیں رجال حدیث میں موجود ہیں کہ وہ بڑے زاہد عابد تھے لیکن حدیث میں ضعیف تھے۔ تو اس روایت میں بھی 2 مدلسین ہیں اور ساتھ میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہونے کے ساتھ مختلط بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور جو راوی ہیں، جو تیسرے راوی ہیں، وہ ضعیف بھی ہیں محدثین کے اتفاق کے ساتھ، لہٰذا یہ جو روایت ہے ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ سے ہمارے بھائی احناف پیش کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جو تکبیرات بتاتے تھے عیدین میں، وہ 9 تکبیرات تھیں، پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4، باقی تکبیرات کو یعنی جو قیام کی تکبیرات ہیں ان کو شامل کر کے ان کو نکالیں تو 6 رہ جائیں گی۔ تو 6 تکبیرات 3 کر کے پہلی اور دوسری رکعت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ مجالد بن سعید اس کی سند میں ضعیف راوی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 5697 نمبر حدیث ہے، تو اس کی سند ضعیف ہے، مجالد بن سعید ضعیف راوی ہے، اور یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک موقوف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے تب بھی یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح سمجھ لیں، اس روایت کو وہذا رأی من جہت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو یہ زیادہ سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے، ذاتی رائے ثابت ہوگی، جبکہ والحدیث المسند ما علیہ من عمل المسلمین اولا ان یتبع، جبکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں اور اس پر مسلمانوں کا عمل بھی ہے، ابھی تک متوارث چلا آ رہا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے دور تک چلا آ رہا تھا، تو اب بھی الحمدللہ اہل حدیث اس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اولا ان یتبع، اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے نا، اس کو اگر ثابت مان بھی لیا جائے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ بہقی میں ہی جلد 3 صفحہ 411 پہ کہ وَنُخَالِفُهُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَتَقْدِيمِهِنَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِحَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اثر پیش کیا گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، ہم اس اثر کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ کیوں؟ کس معاملے میں مخالفت کرتے ہیں؟
ایک تو تکبیرات کی تعداد میں کہ اس میں 6 بیان ہوئی ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 بیان ہوئی ہیں، اور دوسری رکعت کی تکبیرات قرات کے بعد کہنی ہے، کہتے ہیں ہم اس میں بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم قرات سے پہلے ہی دونوں رکعتوں میں تکبیرات کہتے ہیں، کیوں؟ بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ تو دو چیزیں اس میں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے 12 تکبیرات ثابت ہیں، 7 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور یہ زائد تکبیریں ہیں نماز کی باقی تکبیرات کے علاوہ۔ خالص نماز عید میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ 12 ہیں زائد تکبیرات، اور یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو آثار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو پیش کیے جاتے ہیں وہ ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے وہ ثابت نہیں ہیں، اور اگر وہ ثابت ہو بھی جائیں تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا یہی اولا ہے اور یہی قابل عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کسی صحابی کی کوئی بات ہے تو ہم اس پر معذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ صحابی کا احترام ہمارے دل میں ہے، ہم دل و جان سے صحابہ کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات اگر ہو جائے، اور یہ سارے مسلمان ایسے کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو پراپیگنڈا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو کہتے ہیں، یہ غیر مقلدین صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بھئی ہم مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانتے ہیں۔ یہاں جو آثار آپ کے اگر ثابت ہوتے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا یہ بہتر تھا اور یہی حق تھا، لیکن جو آثار آپ نے پیش کیے ہیں، آپ کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، وہ سرے سے ثابت ہی نہیں، لہٰذا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیرات سے کم سے نماز عید پڑھی اور نہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ صحابہ کرام بھی یہی عمل کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے، اور فقہا بھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہی عمل چلا آ رہا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی موقف تھا۔ امام مالک کی موطا سے ہم نے وہ جو سلسلۃ الذہب ان کی حدیث پیش کی ہے، اس پر انہوں نے جو کمنٹس کیے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی الامر عندنا، ہمارے نزدیک بھی بالکل اسی پر عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔